अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज और मैं आपके साथ हूं शाइस्ता शहजाद। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से और कुरान आयात को शामिल करेंगे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। इरशाद हुआ कि वादा इस तरह हो चुका, तेरे रब ने फरमा दिया कि मुझ पर तो ये बिल्कुल बिल्कुल आसान है और तू खुद बल्कि कुछ भी ना था, मैं तुझे पैदा कर चुका हूँ। कहने लगे मेरे परवरदिगार मेरे लिए कोई इलामत मुकर्रर फरमा दे। इरशाद हुआ कि तेरे लिए इलामत ये है कि बावजूद भला चंगा होने के तो 3 रातों तक किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा। सूरह मरियम आयत नंबर 9-10, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हम अपने सेगमेंट को शामिल करेंगे नवाए वक्त टुडे को। नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में हम नवाए वक्त की अहम खबरों को हिस्सा बनाते हैं इस प्रोग्राम का और इन तमाम तर खबरों पर तबसरा और तज्जिया लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं आज डिप्टी एडिटर नवाए वक्त सईद आसी साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेहरबानी। वालेकुम सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नवाए वक्त में आज बड़ी अहम खबर है, एक तो करप्शन के हवाले से, परवेज़ खट्टर के हवाले से, दूसरी पनामा लीक्स का मामला है और इमरान खान ने कोहाट में कल जलसे से खिताब किया है। इन तमाम तर खबरों पे बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। उन्होंने कोहाट में फिर से एक बार जलसा किया और उनका ये कहना था कि एहतसाब नहीं हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। ये धमकी पहले भी हमने देखी थी और आज एक बार फिर उन्होंने यही कहा है कि पनामा लीक्स का मामला हम 2018 तक लटकने नहीं देंगे जैसा कि नवाज हुकूमत चाहती है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज रोज़ा है हमारे ब्रदर अरब कंट्रीज़ में, तो वहाँ जो भी इस्लामियात पाकिस्तान वहाँ मुकीम हैं और हमारे ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो बाशिंदे हैं उन सबको रोज़े की आमद की मुबारकबाद। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इधर भी पहला रोज़ा होगा। तो तवक्को करनी चाहिए कि इत्तेहाद और यकजहती की जो फ़िज़ा मुतकाज़ी होती है इस मुतबरक महीने में, ये फ़िज़ा पूरे साल जारी रहे और हम इत्तेहाद और यकजहती की लड़ी में पूरे एक मुस्लिम उम्मा की हैसियत से जो जिन मसाइल का शिकार है इस वक्त मुस्लिम उम्मा, उनसे खलासी की इस महीने खसूसी हम दुआएं मांगेंगे कि उनसे निजात मिले और जो मसाइब जो आलाम मुस्लिम उम्मा के सामने दरपेश है उनसे ज़ात बारी ताला की फजीलत और बरकत से हमें उनसे खलासी मिले। अब ये मामला जो आपने उठाया, ये पनामा लीक्स के हवाले से जो इमरान खान ने कहा और फिर साथ ही उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पीके के, उनके हवाले से ये जो खबर है कि वो खुद करप्शन में मुलव्वस है, तो मेरे ख्याल इमरान खान साहब को ठीक है ये देखना चाहिए। करप्शन फ्री जो एक स्टेट की हम बात करते हैं उसमें जो भी सियासी लीडर अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं उसे करना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर एक फिर मुतकाज़ी होता है मामला कि आपके अपने हाथ साफ़ हों, आपकी अपनी सफ़े दुरुस्त हो, आपके अपने घर में जो है वो वैसा ही यानी कि एक माहौल और मामला हो जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं पूरे मुल्क के लिए। तो आप बेशक आप ना जाने 2018 तक ये मामला ज़रूर इसका नितारा होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है आपकी सफ़ों में जो ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक तो वो पनामा लीक्स की भी जद में आए, खुद इमरान खान साहब की अपनी ऑफशोर कंपनी खुद इन्होंने एडमिट किया, चाहे वो ये पनामा लीक्स में उसका है या नहीं है, लेकिन थी तो सही ना, खुद एतराफ़ किया इन्होंने। अब इसी तरह परवेज़ खट्टर साहब के बारे में ये जो खबर है कि वो खुद करप्शन में मुलव्वस है। करप्शन की जहाँ तक मैंने देखी इसमें वो बल्दियाती इदारों के जो फंड्स होते हैं वो चीफ मिनिस्टर ने यूटिलाइज़ करना होते हैं, वो इन्होंने आगे तकसीम करना होते हैं। तो वो इल्ज़ाम ये खुद पीटीआई के अपने जो MNAs हैं वो खुद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि परवेज़ खट्टर साहब वो फंड्स जो है वो अपनी दस्तबुर्द में उन्होंने रखा हुआ है और डिलीवर नहीं कर रहे जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनको। तो ये जो मामलात हैं मेरे ख्याल इमरान खान साहब को अपनी सफ़े दुरुस्त करनी चाहिए सबसे पहले। और अभी मैं इस्लामाबाद में था तो वहाँ चौधरी निसार साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ भी बातों बातों में तज़किरा हुआ, तो वो बताने लगे कि मैंने इमरान से कहा कि देखें आप किस यानी कि बात करते हैं करप्शन के हवाले से, पीपल्स पार्टी को देखें आप, तो उनके जो वज़ीर हैं वो करप्शन में
یعنی مذہبی امور کے وزیر جو ہے بالکل وہ انہیں سزا ہوئی ہے کرپشن کے الزامات میں. تو اسی طرح آپ کا معاملہ ہے, آپ کی صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ ہم تو اقتدار میں نہیں رہے کبھی, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ چوہدری نثار کہتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں باور کرایا کہ آپ بے شک اقتدار میں نہیں رہے, لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے سارے اقتدار بھگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پیپل پارٹی کا اقتدار بھگتا ہے, کاف لیگ کا بھگتا ہے, نون لیگ کا بھگتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہر دور حکومت میں ان کے لوگ شامل رہے جو اب آج عمران خان کے ارد گرد ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بات کرنے سے پہلے تولنا چاہیے, اور اپنے معاملہ جو ہے اس کا بھی ساتھ ساتھ جائزہ لیتے رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر سید ناصر صاحب یہ بھی شامل کروں گی کہ کل کوہاٹ جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹی آرز بنائے جائیں گے متفقہ طور پر اپوزیشن کے بھی اور دوسری جانب حکومتی ٹی آرز بھی ہوں گے, ان تمام ٹی آرز پر جن پر نواز شریف کا احتساب کرنا چاہتے ہیں, انہی تمام ٹی آرز پر میرا بھی احتساب کر لیا جائے, میں خود کو احتساب کے لیے. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے نا, سب کا احتساب ہونا چاہیے. اتفاق تو کر لیں نا آپ ٹی او آر پر, ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہی طے ہونے والا معاملہ ہے کہ اس پر اتفاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور ایک پھر اس سے یہ بھی ایک سوچ ابھرتی ہے کہ اگر اس ایشو پر یہ لنگر آن ہو رہا ہے یہ مسئلہ, تو اب تو یہ دو یعنی کہ ہر فریقین جو ہے وہ سارے اس میں شامل ہے نا. یعنی کہ اگر ٹی او آر پر اتفاق نہیں ہو رہا تو اس میں ظاہر تحریک انصاف کا بھی معاملہ شامل ہے, پیپل پارٹی والوں کا بھی شامل ہے, وہ یعنی کہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح یہ لنگر آن ہوتا رہے گا تو پھر اس میں قصوروار پھر کون ٹھہرے گا اس کو ڈیلے کرنے کا, ٹھیک ہے نا. اس میں جہاں بھی پاسبل ہے آپ متفق ہوں اور یہ پروسیس شروع کرائیں, ٹھیک ہے. یہ پروسیس شروع ہوگا تو پھر ہی آگے کوئی بات چلے گی نا. اگر آپ ٹی او آر پر ہی الجھے رہے, اسی پر آپ نے دھما چوکڑی مچائے رکھی, اسی پر آپ ایک دوسرے کے گریبانوں کی خبر لیتے رہے, تو پھر یہ تو سیاست ہے, پھر سیاست چلتی رہے گی. بالکل ٹھیک. اور دوسری جانب حکومتی لوگوں کا بھی رویہ آ گیا ہے, ان کا بھی جواب آ گیا ہے. حکومتی وزراء ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سال روتے رہے عمران خان, دھمکیاں دے رہے ہیں, سڑکوں پر آنے سے حکومتیں نہیں ملا کرتی ہیں, ٹی آرز پر متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کیا جائے, اس پر بات چیت کی جائے. ڈیڈ لاک کی جو بات کی جا رہی ہے, ایک ڈیڈ لاک کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومتی ٹی آرز میں اور اپوزیشن کے ٹی آرز میں ایک ڈیڈ لاک ہے, لیکن تردید کرتے ہیں حکومتی وزراء جب میڈیا پر بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اپوزیشن لیڈر نے بھی بات کی تو انہوں نے کہا ڈیڈ لاک برقرار ہے, لیکن ایسی کون سی بات ہے جسے وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس چیز کو. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کوشش کرے. یہ اپوزیشن کا تو زیادہ یعنی کہ اس وقت ذمہ داری ہے اس کی کہ اس کو ڈیلے نہ ہونے دے. اگر ڈیلے ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے اس میں اپوزیشن ہی کا معاملہ شامل ہے, تحریک انصاف اور پیپل پارٹی خاص طور پہ جو اپنی مرضی کے ٹی او آر چاہتے ہیں. اس میں دیکھیے اب یہ کشمکش آج کی تو نہیں ہے نا, یہ جب سے پاناما لیکس کا ایشو شروع ہوا اسی وقت سے ٹی او آر پر ایک ان کا تنازع شروع ہوا ہے. انہوں نے نواز وزیر اعظم صاحب نے جب جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا اور ساتھ وہ سپریم کورٹ میں جب خط بھجوایا چیف جسٹس صاحب کو, تو ساتھ اپنے ٹرمز آف ریفرنس اس کے بھیجے. اس کے جو ٹربیونل بننا تھا جوڈیشل کمیشن, تو اس وقت انہوں نے اعتراض کیا اپوزیشن والوں نے کہ یہ تو جو ٹی او آر انہوں نے بنا کے بھیجیں اس کی روشنی میں تو سال تک فیصلہ نہیں ہو پائے گا. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو پھر جوابی خط لکھا اس میں انہوں نے بھی یہی باور کرایا کہ یہ ٹی او آر جو ہے اس کی بنیاد پر یہ کیس نہیں چل سکتا, تو انہوں نے واپس بھیج دیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد پھر یہ اتفاق رائے ان کا ہوا, ایک جوائنٹ کمیٹی جو بنی پارلیمنٹ کے تھرو. تو جب پارلیمنٹ کے تھرو ایک کمیٹی بن گئی ہے تو اب کوئی تنازع ہونا نہیں چاہیے پھر, ٹھیک ہے نا. ان کی ذمہ داری ہے, حکومت نے اپنی طرف سے جو ٹی او آر دیے ہیں ان کا آپ جائزہ لیں, جو انہوں نے دیے ان کا حکمران پارٹی والے جائزہ لیں. تو جہاں کوئی اختلافی معاملہ ہے وہ بیٹھ کر سیٹل کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پر ہی سیاست کرتے رہیں گے تو پھر یہ نہ جوڈیشل کمیشن بن پائے گا, نہ اس کا نتارہ ہو پائے گا. اور پھر ایک دفعہ سے جو آپ یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ 2018 تک معاملے کو لٹکنا چاہیے, پھر ہوگا تو وہی 2018 تک معاملہ چلا جائے گا. آپ تو خود لے جانا چاہ رہے ہیں نا, پھر اسی راہ پر چلے ہوئے ہیں آپ. اگر یعنی آپ کا یہ اصرار ہے اگر
کہ صرف جو ہم نے ٹی او آر دیے صرف وہی قابل قبول ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو قابل قبول تو نہیں ہوں گے. تو پھر سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا اگر آپ نے اپنے ہی ٹی او آرز کو. جواز کی ہم بات نہیں کرتے. دیکھیں انہوں نے اتفاق رائے سے پارلیمانی کمیٹی بنائی. اگر اس کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے, جواز تو ظاہر ہے انہوں نے نکال لیا تھا پارلیمانی کمیٹی بنا کر ایک اتفاق رائے کے لیے کہ چلے اس کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ طے کر لیتے ہیں, جو ایک جوائنٹ ٹی او آر بن جائے گا. کس سے انکوائری کرانی ہے, جوڈیشل کمیشن سے کرانی ہے یا کسی ادارے سے کرانی ہے, وہ بھی ظاہر ہے پھر یہ کمیٹی یہی فیصلہ کرے گی. تو اس میں اگر اب ابتدائی مراحل ہی ان سے طے نہیں ہو پا رہے تو یقینی بات ہے پھر لنگر آن تو ہوگا. پھر فیصلے کس طرح سے ہوں گے, ان پر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا, وہ ایک بڑا مرحلہ ہے. ظاہر ہے یہ تو ہے. ابھی تو ابتدا ہی نہیں ہو رہی نا, عمل درآمد کی تو بعد کی بات ہے نا. کمیشن بننا ہے, ایف آئی اے سے کرانی ہے یا کسی اور ادارے سے آپ نے کرانی ہے انکوائری, یہ ابھی طے ہونے والے ہیں یہ معاملہ. ابھی آپ پھنسے ہوئے ٹی او آر میں, اس سے باہر نہیں نکل رہے. تو یہ سیاست کے سوا اور کیا ہے پھر. عوام کو اس میں جھانسے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں لیکن اس مسئلے کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں. یہی ہے نا کہ وہ ملبہ ڈالے رکھنا چاہتے ہوں یعنی کہ رولنگ پارٹی پر, اسے یعنی کہ ذمہ دار ٹھہرائے رکھنا چاہتے ہیں. فیصلے سے پہلے ہی, کوئی کمیشن بننے سے پہلے ہی آپ فیصلہ دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر یہ تو سیاست ہے. اس میں ان کو بھی پھر رائٹ, حکمران پارٹی کو بھی رائٹ ہے, پھر وہ بھی سیاست کرے اس میں. اور پھر اس طرح سے وہ فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 2018 کے جو انتخابات ہوں گے, جتنا ڈیلے ہوگا, جتنا لنگر آن ہوگا, فائدہ تو حکمران پارٹی کو ہی ہوگا نا. اس کی ٹرم پوری ہو جائے گی اس میں. ٹھیک. سید آصف صاحب ایک اور خبر شامل کرتے ہیں. ہم خبر ہے بھارت نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا. امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے. کڑی شرائط کے باعث بھارت اور پاکستان کے لیے سپلائرز گروپ میں شمولیت کا امکان نہیں ہے. جو اس حوالے سے درخواستیں دی گئی ہیں ان پر غور ہوگا. بھارت نے نیوکلیئر کے حوالے سے جو نیوکلیئر منصوبہ تھا سپلائرز کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی اس کی مخالفت کی, لیکن اب بھارت کی خود مخالفت کی جا رہی ہے. آئرلینڈ اور نیوزی لینڈ کی جانب سے چھوٹے ممالک ہیں وہ, لیکن وہ بھارت کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر؟ سب سے پہلے چائنا نے مخالفت کی تھی جب یہ ایشو ہوا نا. اس میں اب دو امیدوار ہیں, پاکستان بھی امیدوار ہے اور چائنا نے تو یہ شرط لگائی ہے کہ اگر آپ نے انڈیا کو بنانا ہے اس کا نیوکلیئر سپلائر گروپ کا ممبر تو پھر پاکستان کو بھی بنائے تاکہ بیلنس رہے. تو اس میں اب دیکھیے جو معاملہ ہے انڈیا کی اس وقت جو جنونیت ہے یعنی کہ ہتھیاروں, اسلحہ, گولہ بارود کے ڈھیر لگانے کی, اور ابھی لاسٹ ویک جو ان کا ایک پھٹا ہے, ان کا جو اسلحے کا ڈپو جو ہے وہاں آگ لگی ہے, تو اس سے یہ بخوبی اب ظاہر دنیا کو بھی کان ہو گئے ہیں کہ اگر یہ اپنا اسلحے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ اپنے ایٹمی جو ٹیکنالوجی اس کی کیسے انہوں نے حفاظت کرنی ہے. تو اس حوالے سے ایک فیئر بھی ہے, اور فیئر کے علاوہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فیکٹ بھی ہے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو. جتنی جنونیت ہے انڈیا میں وہ تو چاہتے ہیں کہ بس تہس نہس کر دیں, علاقے کی تھانے داری امریکہ نے دے دی انہیں, تو اس کو سامنے رکھ کر یہ یعنی کہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے اس علاقے کے سارے ممالک کو. کسی کے ساتھ ان کی یعنی اس خطے میں بھی ہمارا معاملہ تو خیر شروع دن سے چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ, لیکن دوسرے جو ممالک ہیں, بھوٹان ہے, سری لنکا ہے, سب کے ساتھ اس کے جو ہے نا انڈیا کی ایک قسم کی وہ ایک بالادستی والی بات جو سوچ ہے وہ انڈیا کی ہے. تو اس صورتحال میں اگر اس کو ممبرشپ مل جاتی ہے ایٹمی کلب کی تو پھر تو یہ ظاہر ہے ایک اور بھی اس کو سلامتی کونسل کا بھی مشکل ممبر بنانا چاہتا ہے امریکہ. اس کی بھی چائنا نے مخالفت کی ہوئی ہے, صرف اس وجہ سے کہ جتنا یعنی کہ اس علاقے میں طاقت کا توازن بگڑا ہے اس میں انڈیا کا ہی عمل دخل ہے. اور آگے جو عذاب نظر آتے ہیں اس کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جس طرح یہ تھریٹ کرتا ہے, چائنا کو بھی تھریٹ کر چکا ہے, ہمیں بھی تھریٹ کر چکا ہے, تو اس کی روشنی میں اگر اس کو سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت مل جاتی ہے تو یہ کشمیر کا ایشو تو کبھی بھی سیٹل نہیں ہو پائے گا پھر. ٹھیک ہے نا, یہ ویٹو پاور ہوتی ہے نا مستقل رکنیت, تو یہ ویٹو کر دیا کرے گا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں سیٹل ہو پائے گا. اس طرح یہ ایٹمی کلب کا معاملہ ہے, اس میں دوہرا معیار ہے امریکہ کا. اس میں دیکھیے
یعنی کہ اگر پاکستان ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کرتا ہے تو اس پر اقتصادی پابندیاں لگتی ہیں، ایران ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اقتصادی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کوریا جو ہے شمالی کوریا وہ ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرتا ہے تو اس پر اقتصادی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیے انڈیا کو انہوں نے یعنی کہ اتنا ایک بلو آئیڈ چائلڈ جو ہوتا ہے وہ اس کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یعنی کہ مراعات بھی اس کے لیے اور ساری سرپرستی اس کے لیے، ٹیکنالوجی کی فراہمی اس کو، تو اس کی روشنی میں پھر ظاہر ہے دنیا کو ایک فیئر تو ہے، تو اس فیئر کا اب اظہار سامنے آ رہا ہے۔ سب سے پہلے چائنا نے اظہار کیا، اب جو دوسرے ممالک آپ جن کا ذکر کر رہی ہیں انہوں نے کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہ امریکہ کے سوچنے کی بات ہے کہ آپ جس کی سرپرستی کر رہے ہیں کیا وہ علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے یا اس کے ہاتھوں امن و سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ صاحب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اتنا اچھا سلوک، ایک لاڈلے بچے جیسا سلوک، یا اتنا بھروسہ بھارت پہ کیوں، پاکستان پہ کیوں نہیں، اس طرح کا رویہ کیوں اپنایا جاتا ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں نا دورہ معیار اس سے اور کیا بڑا کیا ہوگا کہ ہم نے امریکی مفادات کی جنگ لڑی یہاں اس خطے میں 10-12 سال تک، اس کے فرنٹ لائن اتحادی کی حیثیت سے جب نیٹو فورسز یہاں تھیں تو مشرف صاحب نے ایک معاہدہ سائن کیا، اس وقت ان کے جو وہ جو تھے کیا جارج بش جونیئر جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ سائن کیا، اور اپنی سلامتی کے خلاف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ڈرون حملوں کی اجازت دیتے ہیں اپنے ملک کی سرزمین پر اور پھر آپ اپنے ایئر بیسز اس کے حوالے کر دیتے ہیں امریکہ اور نیٹو فورسز کے، تو اس سے میرا خیال ہے غیرت و حمیت کی بات تھی۔ اب باتیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، تو اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیا سٹیپ لینے ہیں۔ ابھی یہ ڈرون کا جو ایشو ہوا ہے اس میں تو اب ظاہر آرمی چیف کا کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ ہم اس کی ناقبول ہے، نہ ہم اس کی اجازت دیں گے کسی صورت بھی، تو اس میں میرا خیال ہے اب ہمیں اپنی صفحے خود درست کرنا ہوگا۔ سید صاحب جہاں تک امریکہ کی بات کی جائے، ڈو مور کا مطالبہ کرنا ہمیشہ پاکستان سے، لیکن اگر تخریبی سرگرمیاں ہوتی ہیں بھارت پہ اس کا الزام ڈائریکٹلی پاکستان پہ دھر دیا جانا، اور دوسری جانب ابھی گزشتہ روز یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا بھارت کا، انہوں نے خود سے اپنے نجی ٹیلی ویژن پر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ پٹھان کوٹ واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس سے کیا امریکہ سبق نہیں سیکھتا کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں اس چیز کا کہ پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے؟ پاکستان نے جب تحقیقات سٹارٹ ہوئی تھی تب بھی ایسا بولا تھا۔ اب دیکھیے اس میں صرف پٹھان کوٹ کا ایشو، اس سے پیچھے بھی آپ چلے ہیں جتنی یعنی کہ ایک یہ مسلم کش جو فسادات ہوئے ہیں اب تک وہاں انڈیا میں، یہ مودی صاحب جب چیف منسٹر تھے گجرات ریاست کے تو وہاں جو مسلم کش فسادات ہوئے ان کی سرپرستی کرتا رہا مودی صاحب خود۔ تو اسی طرح جو ایک سمجھوتا ایکسپریس میں ہوا تھا، زندہ جلا دیا گیا تھا مسلمانوں کو، مالیگاؤں کا واقعہ ہوا، تو اس میں بھی اب دیکھیے وہ کرنل پروہت جو ہے وہ سرونگ کرنل تھے انڈین آرمی کے، اور وہ ان دونوں واقعات میں ملوث ہے، اور اس کے ساتھ اب دیکھیے سلوک کہ وہ بری ہو رہے ہیں بھارتی عدالتوں سے، یعنی کہ اس حوالے سے اتنا کمزور کیس بناتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ آپ دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا پٹھان کوٹ والا، کس طرح پہلے دن سے ہی یعنی ایک واقعہ ہو رہا تھا، اس سے پہلے امرتسر میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کا ملبہ بھی پاکستان پر ڈالا انہوں نے۔ ابتدا یعنی کہ آغاز تو اس کا تب ہوا تھا نا جب یہ اجمل قصاب کا ممبئی اٹیکس جب ہوئے تھے، اور اس وقت دیکھیے مذاکرات جاری تھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وزراء خارجہ کی سطح پر دہلی میں مذاکرات ہو رہے تھے، وہ مذاکرات انہوں نے سیبوٹاج کی اس واقعے کی آڑ میں، اور اب تو یہ باتیں ساری کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سارا پلانڈ ہوتا ہے۔ جب بھی فضا بنتی ہے یعنی کہ مذاکرات کی اور اچھے ماحول کی، تو انڈیا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ایک جواز کھڑا کر لیا جاتا ہے جس سے وہ مذاکرات سیبوٹاج کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے پٹھان کوٹ واقعے کے بعد جو جس سطح پر مذاکرات جاری، اور جیسی فضا بن گئی تھی اس سے پہلے مودی کے لاہور آنے سے، پھر اس سے پہلے جو ان کی ملاقات فرانس میں، ہاں سشما سوراج آئیں، اور پھر ان کے جو ہمارے جو مشیر ہیں سلامتی
کونسل کے ان کی ملاقات ہوئی بینکاک میں، تو ایک ایسی فضا کریٹ ہو گئی تھی، تاثر ایسا بن گیا تھا کہ شاید اب انڈیا اور پاکستان کے جو تنازعات ہیں بنیادی وہ شاید سیٹل ہو پائیں گے. لیکن اسی دوران پھر یہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، تو اس سے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کڑی جس سے پہلے پچھلے واقعات کی کڑیاں ملتی ہیں، اس کی بھی کڑیاں اس طرح مل رہی ہیں کہ یہ سیبوٹاج کرنے کی ایک کوشش تھی. یہ جو فضا خیر سگالی کی بنی ہے تو اب ثابت ہو رہا ہے اس میں. اور اس میں بھی دیکھیے اب یعنی کہ انڈیا کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سلامتی کے خلاف، یہ کلبھوشن کا جو اعترافی بیان ہے اس کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسے انڈین ایجنسی راہ جو ہے وہ کس طرح پلان کر رہی ہے. پاکستان کے اندر اس نے کس طرح اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہوا ہے، افغانستان میں کس طرح اس نے اپنا نیٹ ورک پھیلایا، اور ایران تک پھر وہ چابہار پورٹ تک یہ کلبھوشن صاحب جو ہے یہ رابطہ کار کا بھی کردار ادا کرتے رہے اور خود تقریبی سرگرمیوں کی بھی پلاننگ کرتے رہے. تو اس کی روشنی میں میرا خیال دنیا کے سامنے تو یہ سارے معاملات ہیں، جائزہ لینا ہے. جو عالمی امن کے دائی ہیں، جو چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کی، انہیں جائزہ لینا ہے کہ آپ جس کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ خود کیا انسانی حقوق کی پاسداری کرتا ہے یا وائلیشن کرتا ہے، وہ کیا خود اس علاقائی اور عالمی امن کو سیبوٹاج کر رہا ہے یا کوئی ضمانت بن رہا ہے اس کے تحفظ کی. تو یہ سارے اگر آپ اینالائز کریں تو میرا خیال ہے دنیا کی آنکھیں تو کھل چکی ہے. اب انڈیا کے جو عزائم ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. تو اس کے پیش نظر میرا خیال ہے اب پالیسی ایسی بنانے کی ضرورت ہے جو عالمی قیادتیں انڈیا کی سرپرستی کرتے ہیں اس کے کردار، ماضی کا کردار سامنے رکھیں اور موجودہ کردار بھی سامنے رکھ لیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کریں. اگر آپ نے علاقائی امن کو یقینی بنانا ہے اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانا ہے آپ نے، تو پھر انڈیا کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہے اس کی جنونیت جو ہے اس کے آگے پھر باندھنا ہوگا. ٹھیک، اسی حوالے سے ایک سرتاج عزیز مشیر خارجہ کا بھی بیان ہے کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں گے. بھارت نے مذاکرات کے لیے کوئی کھڑکی کھولی نہیں ہے اور نہ ہم بے چین ہیں. حق خود ارادت کے لیے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے اور کسی صورت بھی بھارت کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. کشمیری پاکستانی پرچم وہاں پر لہراتے ہیں. پاکستان کے پاس تمام ثبوت ہوتے ہیں. بھارت جتنی بھی تقریبی سرگرمیاں کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھارتی جاسوس پکڑے جاتے ہیں ان کے بھی بیانات، ویڈیو لنک بیانات ہیں. تو کیوں ہم ان تمام تر معاملات کو اقوام متحدہ میں یا انسانی حقوق کونسل میں نہیں اٹھاتے اور اتنے زور سے، اتنے مؤثر طریقے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ اس کی کچھ نہیں ہے. ایک یعنی کہ ہمارے حکمرانوں کی جو پالیسی اب تک پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، جب مسلم لیگ یہ نواز حکومت جو ہے ان کی پالیسیاں آپ دیکھ لیں، ان دونوں کی یعنی کہ پوری حد المقدور ان کی کوشش رہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائے، تجارت بڑھائی جائے، اپنے ثقافتی سطح پہ مراسم استوار کیے جائیں، تجارتی سطح پہ کیے جائیں مراسم استوار. تو اس پالیسی کے باوجود اگر انڈیا کی طرف سے آپ کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نہیں آ رہا، وہ دشمنی پر ہی اترا ہوا ہے، اس نے ہمیں تہس نہس کرنے کا ہی منصوبہ بنایا ہوا ہے، وہ ہماری سلامتی کمزور کرنے کی ہی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں وہ پورے خطے کے لیے کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے. تو پھر یقیناً ہمیں اپنی پالیسیاں جو ہیں، جو قومی خارجہ پالیسی ہے اس کی سمت درست کرنا ہوگی. ٹھیک، یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے سعید آصف صاحب، یہاں سے ہم بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لاہور سے، جمال مصطفیٰ، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ حکومت نے جو بجٹ دیا ہے وہ 43.95 ٹریلین کا دیا ہے. تو یہ صرف اس لیے اگر اس کو راؤنڈ آف کر دیں تو 40 ٹریلین ہی کر دیں تو ساری کیلکولیشن ہر جگہ بڑی آسان ہو جائیں گی. اور جبکہ عام تاثر یہی ہے کہ یہ حکمران جو ہیں، خصوصاً جو فائنانس منسٹر ہیں، وہ بجٹ یہ فگرز کو فج کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ 3.1 کی گروتھ کو انہوں نے 4.7 کر دیا، اور اس کے پیچھے شواہد بھی ہیں. تو پوائنٹ کہنے کا ہے کہ اس میں یہ ریلائبلٹی اس طرح اپنی فگرز میں نہیں لا سکتے. اگر یہی فگر اگر آپ کی غلط ہیں تو سارا بجٹ بھی غلط ہے. اور ویسے بھی بجٹ تو ایک بالکل ریچولسٹک ایکسرسائز، بالکل نان سینس ایکسرسائز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات انہوں نے ٹیکس لگانے ہیں.
वो पहले तो सप्लीमेंट्री बजट आते थे और चीजें आती थी, ये तो हर रोज नए से नए चीजें बढ़ा देंगे। और फिर जितने क्लेम्स हैं, टॉल क्लेम्स, सब बिल्कुल गलत हैं, इसलिए कि इनके टैरिफ अगर रेवेन्यू बढ़े हैं तो आपके ऊपर इन्होंने टैक्सेस कितने लगा दिए, हर जगह टैक्स लगा के ये नॉन फाइलर का आपने 31 ट्रिलियन कर दिया, तो क्या कर दिया। जी आपका बहुत शुक्रिया। जमाल मुस्तफा साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। बजट की बात जी, हम प्रोग्राम में करने वाले, मैं आगे बढ़ाऊंगा इनकी बात को, मुस्तफा साहब की। मुझे भी इत्तेफाक हुआ, इस्लामाबाद में मैं था तो वहाँ कौमी असम्बली का जो बजट सेशन है उनकी तकरीर सुनने का भी इत्तेफाक हुआ वहाँ मुझे। तो उसके बाद चौधरी निसार साहब से मेरी एक नशिस्त थी और उन्होंने इतराफ़ किया, चौधरी निसार साहब ने खुद इतराफ़ किया कि इस बजट का तो कोई हासिल रसूल नहीं है। ये हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे उस वक्त। तो वो कहते हैं कि यानी कि ये बजट इस तरह बेवकूफ़ हो जाता है कि इसमें तब्दीली हर महीने तब्दीली होती है। जो यानी कि ज़रूरियात हैं, फिर जो बजट में आप एलोकेट करते हैं फंड्स, वो उससे मीट विद नहीं कर पाते आप। तो हर महीने आपको नया टैक्स लगाना पड़ते हैं, नया मिनी बजट लाना पड़ता है। और ये रिवायत है, मुस्तफा साहब ने भी पॉइंट आउट किया है इसको। यानी कि आप देखिए, एक बजट आ जाता है, उसके 2 महीने बाद दूसरा बजट आ जाता है, उसके 2 महीने बाद और बजट आ जाता है। सही। पिछले साल की आप माली साल की एक्सरसाइज देख लीजिए। अभी 2 महीने पहले इन्होंने, यानी कि अभी बजट आने में 2 महीने पड़े थे, तो इन्होंने एक मिनी बजट लाए, 42 अरब रुपए के इन्होंने नए टैक्स लगाए। तो ये टैक्सों की जो भरमार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो खसारे का बजट होता है, अगर बजट यानी कि आप जितना मर्जी आप दावे कर लें, अवाम की फलाह बहबूद के आप कह लें, रिलीफ देने के कह लें, इसमें तो खैर रिलीफ वाली कोई बात है भी नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें आपने 10% बढ़ाई हैं और कई जो सब्सिडीज़ हैं दी हुई पहले से, वो आपने ख़त्म की हैं। तो उसमें होता ये है कि अब यानी कि जब बजट का खसारा होगा जो बिलियंस में होता है, वो पूरा करने के लिए आपको फिर आवाम पर नए टैक्स लगाना पड़ते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक बजट का खसारा आप दूर नहीं करेंगे, आप यानी कि एक जो आपने उसमें तखमीना लगाया हुआ है आपने अपनी आमदनी का, वो आपका तखमीना पूरा होता रहेगा, आमदनी उसी सोर्सेज से आपको हासिल होती रहेगी, तब ही बजट जो है ये कोई वेलफेयर वाला बजट कहला पाएगा। लेकिन अगर आपने एक तखमीना लगा लिया है बिलफर्ज माल कुछ मंसूबों के लिए कि वहाँ से हमें इतनी आमदनी होगी तो हम उन मंसूबे पे लगाएंगे, वो आमदनी हो नहीं पाती, वो मंसूबे भी अधूरे रह जाते हैं और बजट का खसारा जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो वो बोझ फिर जो है टैक्सों की शक्ल में आम आदमी पर। और दूसरी तरफ अगर मजदूर की तनख्वाह की बात की जाए तो वो 14,000 है, उसके अंदर वो क्या कर सकता है एक पूरे महीने में? चले बहरहाल ये 14,000 की है अब इन्होंने मेरा ख्याल। 14,000। हाँ 14,000 की है। तो चले ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी वाली बात है। अगरचे ज़ाहिर है एक आम आदमी, एक फैमिली जो है उसका गुजारा नहीं होता 14,000 रुपए में, लेकिन जिस कदर इस वक्त बेरोज़गारी है पाकिस्तान में, उसका अगर आप जायज़ा लें तो उस हिसाब से जो लोग रोज़गार में हैं, तो वो अगर कम से कम सैलरी 14,000 ले रहे हैं तो वो भी गनीमत है उनके लिए। वरना तो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अवाम की, इसहाक डार ने इस बार तो क्लेम नहीं किया, वो ख़त गुरबत के नीचे जो हमारी आबादी है उसका नहीं एदाद शुमार बताया, लेकिन पिछले साल के इनके बजट तकरीर में इन्होंने खुद इतराफ़ किया था कि 60% जो है हमारी मजमूई आबादी का वो ख़त गुरबत से नीचे रहता है। अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा ना, जो इन्होंने बताया नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी अक्कासी तो नहीं कर रही है हमारी सोसाइटी की। ठीक। अब आज फिर सेनेट कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज हो जाएगा। अपोजिशन चाहती है कि वो एक बार फिर से हुकूमत को टफ टाइम दे और इस पर बजट के ऊपर बात की जाए। कहना यह है कि ये बजट तरक्याती तो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई तरक्याती आवाम के लिए काम हुआ नहीं है। टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, अशेख और अनोश पर जो अशेय ज़रूरियाँ हैं उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। दूध की कीमत टाइम की बात करती हैं शायस्ता, मैंने वहाँ खुद असम्बली में देखा जो इनका एटीट्यूड था अपोजिशन का। इमरान खान साहब तो इतनी जहमत भी नहीं करते कि एक बजट इजलास हो रहा है उसमें शरीक हो जाए, इन्होंने टफ टाइम क्या देना है। और वहाँ यानी उस वक्त तो अपोजिशन लीडर बैठे हुए थे खुर्शीद साहब, और बजट तकरीर से पहले उन्होंने इजहार ख्याल भी किया, लेकिन बड़े आराम से उन्होंने
पूरी अपोजिशन ने पूरे आराम से सुकून से बैठ के बजट सुना है, ठीक है ना। और ठीक है, अब इन्होंने कोई जायजा लिया है, क्या जायजा लिया है, उसमें से क्या कमजोरियां निकाली है, अपोजिशन का काम होता है कि जो खामियां आपको नजर आती हैं आप उसको पॉइंट आउट करें और उसको सही कराने की कोशिश करें आप। लेकिन जो एटीट्यूड मैंने देखा है कौमी असम्बली में उस दिन बजट तकरीर के दौरान, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई टफ टाइम देंगे। ये तो शीरो शकर वाली बात है। इधर बाहर आज के पार्लियामेंट के बाहर ये सियासत कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर ये शीरो शकर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, अवाम के मसाइल की बात नहीं की जाती। हाँ, अवाम के मसाइल, वो हबीब जालम ने कहा था ना कि कहाँ बदले हैं दिन फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत वजीरों के। तो ये आपस की बंदर बांट है। अब ये देखिए, यानी कि पार्लियामेंट के अरकान की जिस तनासब से तनख्वाहें इन्होंने बढ़ाई उस पर तो सबका इत्तेफाक है ना। बिल्कुल। क्या टफ टाइम देना है इन्होंने। सर वो तो ये हुआ कि आज सुबह में अगर बात की गई है तनख्वाहों के हवाले से कि उनको बढ़ाया जाएगा, तो शाम से पहले उसकी मंजूरी होगी, मुत्तफिका तौर पर हो जाएगा सब। वो तो जाहिर है, वो तो उन्होंने मंजूरी ले ली हुई है ना तनख्वाहें बढ़ाने की, ठीक है ना। तो आम आदमी को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं। सैलरीड क्लास जो है जिस पर आपने टैक्सों का नया बोझ डाला है, उसकी बुनियादी तनख्वाह में आप 10% इजाफा कर रहे हैं। अब जिसकी 14,000 तनख्वाह है उसकी 10% इजाफा क्या, 2,000 बढ़ जाएगी उसकी। 2,000 बिल्कुल। तो क्या होगा उससे फिर। और लेकिन उससे दूसरी तनासुब से आपने चीजों की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। वही बात, टैक्स अलग लगते हैं, चीजों की कीमतें अलग। और फिर रवैया ये होता है, वफाकी वजीर खजाना ने जब बात की, तमाम तक तकरीर कर दी उन्होंने पार्लियामेंट में, उसके बाद उन्होंने कहा जी तमाम चीजें लौटा दी गई हैं अवाम पर, अब तालियां बजा दी जाए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन किस तरह से काम किया है। अभी मुस्तफा जमाल साहब भी यही कह रहे थे कि उन्होंने बढ़ा के बताया है, उन्होंने बढ़ाकर बताया है, जीडीपी ग्रोथ का रेट भी बढ़ाकर बताया है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं होता, ये सारी अल्फाज की जादूगरी होती है, एदाद व शुमार की हेरा फेरी होती है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है इसमें। जब हकीकत हाल सामने आती है तो फिर नए मिनी बजट लाना पड़ता है, इन्हें 42 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना पड़ते हैं फिर इन्हें हर दूसरे तीसरे महीने। अगर आपका ये मिसाली बजट है उसके बाद तो कोई और बजट आना नहीं चाहिए, असूलन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हम बिजली के हवाले से भी खबर शामिल करेंगे। बिजली के लाइन लॉसेस सारिफीन को मुंतकिल, लाहौर समेत कई शहरों में ओवर बिलिंग का है मसला। खानेवाल में 70% सारिफीन मुतासिर हैं, लाहौर में भी जायद बिल मौसूल हुए हैं और हुकाम ने इस हवाले से नोटिस का मुतालबा भी कर दिया है। दी नेशन की ये खबर है और उसके मुताबिक ये तमाम तर लाइन लॉसेस के हवाले से सारिफीन को मुंतकिल कर दिया गया। क्या समझते हैं, बिजली की कीमतों में एक तरफ तो बेजा इजाफा है, दूसरी तरफ कुछ काम नहीं कर रहा। अगर लाइन लॉसेस हैं तो उन पर काबू पाया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की जाए। किस तरह से महकमा खुद से काम नहीं कर रहा लेकिन उसका बोझ आवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है, टैक्सेस की सूरत में, कीमतों की सूरत में। यही की बात है। अब लोड शेडिंग जो हो रही है, अगर ये अपना लोड ये मैनेजमेंट कर लें ना, अपने बिजली की जो तरसील है इसका निज़ाम दुरुस्त कर लें, जो नाकस तारे हैं वो सही कर लें और जो ग्रिड स्टेशन है वो अच्छे कर लें, तो ये लाइन लॉसेस की नौबत नहीं आएगी। और इस तरह जो बिजली जो ज़ाय होती है इस तरह बेतदबीरियों में, तो वो यूटिलाइज होगी फिर। मेरा ख्याल है लोड शेडिंग के दौरान ये भी उससे कम हो सकता है, लेकिन इस तरफ तो जो नहीं देते। और आप देखिए लाइन लॉसेस जो है उसका बोझ फिर आप सार्फिन पे डाल देते हैं। कसूर आपका अपना होता है, महकमे का कसूर होता है, उसकी सजा जो है वो बेचारे सार्फिन को भुगतना होती है। तो ये जो पॉलिसियाँ हैं मेरा ख्याल है ये कोई अवाम की फलाह वाली पॉलिसियाँ तो हैं नहीं, अवाम को मारने वाली पॉलिसी है। जहाँ से भी देखो, जिस भी शोबे में आप चले जाएं, जिस भी महकमे में चले जाएं, सिवाय अवाम की दरगुद के और कुछ बनता नजर नहीं आता वहाँ। तो ये मकसूद तो है अपनी इस्लाह, ठीक है ना। ये जो बिजली की फराहमी की जो इदारे हैं इनमें इस्लाह की ज़रूरत है। जो यानी कि इनके अहलकार जिस तरह मुलवस होते हैं करप्शन में और खुलेआम यानी कि बिजली चोरी जो है वो इनकी सरपरस्ती में ही होती है। यानी कि मामला तय करके आपस में तो लोगों आप नहीं यानी कि सार्फिन के साथ मामला तय करके तो उनके किसी का मीटर बंद कर दिया, किसी की रीडिंग जो कम शो कर दी, तो उसका बोझ जो है उन सार्फिन पर पड़ता है। ज़ाहिर है बिजली तो एक ग्रिड से जो निकल रही है वो तो यूटिलाइज तो हुई है ना, तो जो बेचारे दयानतदारी का यानी कि चादर ओढ़े हुए हैं उनको उसकी सजा मिलती है, ठीक है ना। जो नहीं चाहते कि जो करप्ट एहलकार हैं इनके ये बिजली की तरसील के इदारों के उन यानी कि
ان کو دے دلا کے اپنے معاملات سیٹل کرے. جو یہ اس راہ پہ نہیں آتے ان کو اس کی سزا ملتی ہے زائد بلوں کی شکل میں. بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو آپ جن کی بجلی چوری کر کے جن کو دے رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کا بوجھ جو ہے ان صارفین پر پڑتا ہے جو اس گند میں شریک نہیں ہوتے. یہ کیا سوسائٹی ہے, ہم کس طرف لے جا رہے ہیں؟ میرے خیال یہ سوچنے والی بات ہے. مجموعی طور پر ہمیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے, اور کل سے مقدس ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے اپنے اپنے گریبانوں میں اگر بالکل جھانکنا چاہیے, اور اللہ پاک ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سعید آصف صاحب, ابھی یہاں سے بات کرتے ہیں, رمضان المبارک کی بات کی آپ نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے پاکستان میں ایک دن روزے کا آغاز, رمضان المبارک کا آغاز کرنا ایک ہی دن میں, اسی طرح عیدین کے حوالے سے بھی مسئلہ رہتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار ایسا کچھ ہو سکے گا؟ کیونکہ مفتی پوپل زئی سے تو پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی کمیٹی بٹھائیں گے, اگر ہمیں شہادتیں مل گئی تو ہم رمضان المبارک کا آغاز کر دیں گے. آج بیٹھے گی رویت ہلال کمیٹی, لیکن مفتی پوپل زئی نے تو کل اجلاس نہیں بلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی ایک ہی دن میں رمضان مبارک کا آغاز ہوگا, لیکن پھر اسی طرح سے معاملہ رہے گا. میرا خیال ہے یہ مفتی پوپل زئی صاحب جو ہیں, یہ ان کو عید کے چاند کے سوا یا رمضان کے چاند کے سوا کسی اور چاند سے غرض نہیں ہے انہیں. میرا خیال ہے انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے حکومت کو. ٹھیک ہے نا. ان کو یعنی کہ ان کی ذاتی رائے جو ہے اس کو سر پہ نہ بٹھائیں. ٹھیک ہے نا. جو ان کے معاملات ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا, یہ سب کو پتہ ہے اس کا. تو میرا خیال ہے جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کے فیصلے کو کوشش کرے کہ امپلیمنٹ کرے پورے ملک میں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے اپنے آپ ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہو جائے گی. اس کو کارنر کر دیں آپ پوپل زئی صاحب. سر اس کو اسٹرکٹلی فالو کروانا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ریاستی تمام میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے پورے ملک پر. تو اس طرح ہو جائے گا اگر ان کی نیت امپلیمنٹ کرانے کی. اگر آپ یہ بھی ایک سیاست چل رہی ہے نا, یہ پوپل زئی والی سیاست. ہاں بالکل. تو اس سے باہر نکلے, یکجہتی کی فضا خود پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اور رمضان المبارک کے حوالے سے مزید خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ منافع کے نام پر لوٹنے والوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. خصوصی پیکج بھی دے رہے ہیں, عوام کو اربوں کا ریلیف دے رہے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھتا نہیں ہے. ہم روزانہ رپورٹس اناؤنس کرتے ہیں کہ تمام یہ جو رمضان بازار لگائے گئے ہیں وہاں پر قیمتیں گو کے کم ہیں, لیکن اشیاء کا معیار نہیں ہے. اگر اسی طرح سے ہم سستے بازاروں کی بات کریں, اتوار بازار کی, بدھ بازار کی, تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, عوام اسی چیز کا رونا روتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی کوئی ایسا ہونے نہیں والا, غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا رمضان المبارک میں بھی؟ یہ المیہ شائستہ ہمارا کہ اس مقدس مہینے کو لوٹ مار کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے جو منافع خور طبقات ہیں, اور سر عام وہ تو کہتے ہیں, یہ جو خاص طور پہ چھابڑی فروش جو ہے گلی محلے میں پھر رہے ہوتے ہیں جو سامان لے کر. تو اب ظاہر ہے ہر بندہ تو نہ رمضان بازاروں میں جاتا ہے نہ یوٹیلٹی سٹور, ان کا بھی ایک معیار ہے. اب یوٹیلٹی سٹور کا انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے نرخ کم کیے, لیکن وہاں ہوتا کیا ہے, وہاں انہوں نے مثلا چینی کے نرخ کم ہے تو ایک بندہ چینی لینے جاتا ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا پیکج ہے آپ کا, آپ اتنے پیسوں کی دوسری چیزیں بھی خریدیں پھر آپ کو یہ چینی ملے گی. تو اس طرح یہ لوٹ مار کا جو سلسلہ ہے, کان کو آپ گھما کے پکڑ لیں یا سیدھا پکڑ لیں, بات تو ایک ہی ہے. لوٹ مار کا سلسلہ اپنی جگہ پہ یوٹیلٹی سٹور پر بھی موجود ہے, سستے بازاروں میں بھی موجود ہے, اور عام جو دکاندار ہیں ان کا تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہے پھر. تو اس میں آپ دعوے کرتے رہے, چیف منسٹر صاحب ہر بار کہتے ہیں, ان کی بات یہ ہے کہ جو ایک آپ کی انتظامی مشینری ہے اگر اس نے عمل ہی نہیں کرنا, وہ خود لتھڑی ہوئی اگر اس ساری کرپشن والے ماحول میں وہ خود سرپرستی کرتی ہے کرپٹ لوگوں کی, تو پھر کیسے کس نے پکڑ کس نے کرنی ہے پھر. تو یہ بہت افسوس بھی ہوتا ہے, پھر اذیت بھی ہوتی ہے اگر چیف منسٹر صاحب یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے, اور ہو اس کے الٹ رہا ہو تو اس کا اثر بھی پھر الٹ ہی پڑتا ہے اس کا. تو اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں, جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے, ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے, کراچی میں بھی پانی کا بڑا سنگین مسئلہ چل رہا ہے, لاہور میں بھی گندے پانی کی شکایات ہیں کہ پانی صاف نہیں آ رہا, اور ابھی رمضان مبارک کی بات کی, اشیاء کے معیار کے حوالے سے بھی بات کی, قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کی. تو پھر یہاں پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ منصوبے جو کہ عوامی فلاح کے لیے ہیں, عوام کی بنیادی ضرورت ہے,
یہ زیادہ ضروری ہے پھر یا پھر اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروسز؟ یہ شائستہ بہت ایک، میں پچھلے پروگرام میں شاید کسی پروگرام میں نے یہ پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا، لاہور میں جو پانی کی صورتحال ہے یہ ایک آپ سمجھیے کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اس وقت لاہور کا پانی جتنی گہرائی میں چلا گیا ہے، زیر زمین جو ہے وہ کچھ 400 فٹ نیچے ہے، 400 فٹ کے نیچے بھی پانی دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے پھر مزید ڈگنگ کرتے ہیں تو دھاتیں نکلتی ہیں، گیسز نکلتی ہے، پانی نہیں نکلتا۔ اور ایک سروے رپورٹ موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2020 تک لاہور کا پانی ناپید ہو جائے گا زمین کے نیچے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنی جو گمبھیر صورتحال ہے، یہ رپورٹیں میرا نہیں خیال کہ حکمرانوں کی ٹیبلوں پر موجود نہیں ہوگی۔ اگر انہیں اس کا ادراک ہے، یہ رپورٹیں موجود ہیں ان کے پاس، اس کے باوجود اس طرف توجہ نہیں دے رہے، تو پھر میرا خیال ہے انسانیت کو مارنے والی بات ہے۔ یہ منصوبے آپ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ انسانوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ اگر انسان ہی نہیں ہوگے تو پھر ان کو یوٹیلائز کس نے کرنا ہے پھر؟ یہ میٹرو بس کا جو ہے یا ٹرین کا ہے، تو جو میرا خیال ہے جو بیسک ترجیحات ہے، ٹھیک ہے وہ انسان موجود ہے، ضروریات زندگی جو ہے وہ اس میں وہ شامل ہیں منصوبے، لیکن آپ انسانوں کی زندگی تو بہتر بنائیں، پہلے ان کی بقا کا اہتمام تو کریں۔ اگر ان کی زندگیوں کے لالے پڑے ہوئے تو انہوں نے کیا وہ میٹرو بسوں کو جا کر چاٹیں گے پھر کیا؟ بالکل۔ تو یہ میرا خیال ہے ترجیحات انہیں اپنی صحیح کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے لاسٹ منٹ ہے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری میں جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ مجھے پچھلا رمضان بھی یاد ہے جب اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی، اسی طرح کے اعلانات ہوئے تھے، لیکن عمل نہیں ہوا تھا۔ وہ غالب کا شعر ہے میرے خیال، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، اگر اور جیتے رہتے پتہ نہیں کیا ہوتا، یہی انتظار ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ وعدے تو وعدے ہی ہوتے ہیں، پھر وعدہ وفا ہو گیا تو پھر وعدہ تو نہیں رہا۔ لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا، میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتی بالکل بھی۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا ہمارا، ہم نے عوامی مسائل پر بھی بات کی۔ سعید آصی صاحب کا بہت خوبصورت تجزیہ بھی رہا ان تمام تر معاملات پہ۔ ہمارے مسائل ہیں، حکمرانوں سے ہماری یہی درخواست ہے اور امید بھی یہی کرتے ہیں، کیونکہ ایک مبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کہ ان تمام تر مسائل کو دیکھا جائے، ان کو حل کیا جائے۔ یہ عوامی مسائل ہیں، عام آدمی کے مسائل ہیں، اور ان کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔